हो क्या पता लगे कौन से बड़े तुर्रम खां जो 24 घंटे ये फतूरा कि मैं ये हूं मैं वो हूं, मुझे यूं पुकारा जाना चाहिए, मुझे ऐसे मेरा प्रोटोकॉल होना चाहिए। हम हैं क्या? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन दोपहर के वक्त मुसलमानों के बादशाह हैं, खलीफा हैं, और किसी मस्जिद के एक मस्जिद के प्रधान नहीं है, किसी एक आधे मोहल्ले के काउंसलर नहीं है, किसी एक आधे हल्के के वो एमएलए नहीं बने, किसी एक आधी रियासत के वजीर आला नहीं बने, एक आधे मुल्क के सरबराह नहीं बने। एक वक्त में 65 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसकी सल्तनत में दर्जनों मुल्क हैं, जिसके कलम से रोजाना लोगों को गवर्नरियां अता होती हैं। हालत ये है कि एक दिन दोपहर को अचानक गर्मी की शिद्दत में मीटिंग बुला ली, कैबिनेट की मीटिंग बुला ली मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जो सहाबा करीब के थे, कैबिनेट के अंदर थे, सारे के सारे बुला लिए। अब जितने साहब हैं सारे आ गए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आ गए, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ मौजूद है, अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला मौजूद है, और ये तो हैं ही सैयदना हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रज़ियल्लाहु तआला अजमईन मौजूद हैं। सारे के सारे आ गए। भाई अचानक दोपहर को क्या बात हो गई? किसी नए मुल्क पे कोई हमला हो गया, किसी वजीर को उतारना है, किसी गवर्नर को नया लगाना है। हुआ क्या? कहीं कोई सैलाब आ गया, किसी मुल्क में कोई तूफान आ गया। बात क्या हो गई? इतनी दोपहर को बिना नमाज के वक्त के दोपहर को ऐलान कर दिया मीटिंग है जी, आ जाओ मस्जिद में। अब जब सब इकट्ठे हो गए तो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन खड़े हुए। क्या फरमाया? फरमाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ए मुझे मशवरा देने वाले लोगों, मेरे भाइयों, मैं तुम्हें इसलिए आज दोपहर को बुलाया है कि जब मैं छोटा था 10-12 साल का, हमारे घर में इतना अनाज नहीं होता था, तो मेरी माँ मुझे मेरी मौसी के घर भेजती थी। कहत के दिनों में, जिन दिनों में फसल नहीं होती थी, तो उनका गांव मक्के से दूर था, तो मुझे वहाँ छोड़ आते थे। तो मेरा जो मासर था ना, वो मुझे देख के कहता था, अच्छा आ गए हैं भूखे, लगता खाना खत्म हो गया इनके घर में। फरमाया वो मुझे मेरी मौसी को कहता था, ठीक है इसको ऊँट चराने लगाओ। और शाम को जब मैं ऊँट चुरा के आता था, चराने जाता था चरागाह में, तो मुझे एक मुट्ठी खजूरें या कभी एक मुट्ठी बादाम या कोई एक चीज़ रोज़ाना मिलती थी खाने के लिए। अब ये बात जब सहाबा को बताई ना, तो जो बराबर के लोग थे, जिनका वक्ती साथ में गुजरा, बचपन भी, जवानी भी, बुढ़ापा भी, वो कईयों ने हंस के कहा, उमर ये बात बताने के लिए आपने इतनी दोपहर को मुझे बुलाया? ये किस्सा सुनाने के लिए हमें बुलाया? हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं क्या तुम्हारे खालू को, या हम तुम्हें नहीं जानते, हमें सब पता है। ये क्या बात है तुम बता रहे हो दोपहर को? और फरमाया नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये याद दिला रहा था कि मेरे अब्बू ने एक दिन मुझे कहा कि ए खत्ताब के बेटे, इन ऊँटों को लाइन में लगाओ, मंडी का वक्त है, लोग आएंगे। तो मैंने एक ऊँट खड़ा किया, दूसरा खड़ा किया, जब तीसरा खड़ा किया तो पहला हिल गया, पहले को लाइन में लगाया, चौथे को खड़ा किया तो दूसरा निकल गया, दूसरे को लाइन में निकाला, उसको पकड़ के लाया, पांचवा निकल गया। मेरा बाप मुझे बहुत देर देखता रहा, आगे उसने एक चपत लगाई, कहने लगा तुझसे 5 ऊँट लाइन में नहीं खड़े होते। साहबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये आप कैसी बातें दोपहर के वक्त कर रहे हैं? फरमाया ये बातें मुझे इसलिए याद हो गई, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया। मैं आज दोपहर को घर जा रहा था खाना खाने के लिए, नमाज के बाद, तो रास्ते में एक चौराहे पर कुछ लोग मिले, उनमें गैर मुल्की भी थे, कुछ ईरान से आए हुए लोग थे, कुछ अमान से आए हुए लोग थे। तो उन लोगों ने मुझे देख के कहा, ये अमीरुल मोमिनीन है ना, ये उमर फारूक है ना, इसका जाहो जलाल इतना है, इसकी ताकत इतनी है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसका किरदार ऐसा है, अरे सिर्फ इसके नाम में इतनी ताकत है कि अगर किसी नए मुल्क में किसी किले को फतह करना हो
کے نام کی کہ ان کے نام کی وجہ سے چوریاں نہیں ہوتی، ان کے نام کی وجہ سے ایک عورت اگر پیدل چلتی ہے تو اس کا زیور کوئی نہیں چھین سکتا۔ فرمایا جب میں نے یہ بات سنی نا تو میرے دل میں آیا عمر وہ یار تو بہت بڑا بندہ بن گیا، تم سب کو اس لیے بلایا اس دوپہر میں کہ میں اپنی اوقات یاد کر سکوں کہ ہم اصل میں تھے کیا، اور یہ جو عزتیں اللہ نے ہم کو عطا کری ہیں، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم خان صاحب ہیں، ہم قریشی صاحب ہیں، ہم سلمانی صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، ہم گاڑے صاحب ہیں، ہم میر صاحب ہیں، ہم ڈار صاحب ہیں، تمہیں پتہ لگ جائے کہ ہماری اوقات کچھ نہیں تھی، یہ جتنی عزتیں دی ہیں یہ محمد الرسول اللہ نے عطا فرمائی۔ لوگ ہمیں پوچھتے نہیں تھے، گندی نالی کے کیڑے سے زیادہ غریب کی اہمیت نہیں تھی دنیا میں۔ آج وہ لوگ اترائیں جن کو رسول اللہ نے عزت دی ہو، وہ لوگ بدگمانیاں کریں جن کے پاس عزت ہی اسلام کی ہو، وہ چھوا چھوت کی بات کریں جن کو اسلام نے ایک سب میں بٹھایا ہو، وہ برادری واد پر شادیوں کی بات کریں جن کو کل تک اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اپنی اونٹ میں لینے والا نہیں تھا، اپنی بغل میں لینے والا نہیں تھا، وہ ایسی باتیں کریں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عمر تو بات تو ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا جو معیار ہے، ہماری دنیا کے سامنے جو عزتیں ہیں، اللہ کے قریب جو ہماری بات ہے، جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہمارے پاس جو زندگیاں ہمارے پاس جو ہے، یہ سب تو سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ تو ہم کیوں پریشان ہیں جی؟ ہم نے دین کو رکھ دیا سائیڈ والی جیب میں ایک ٹوپی کی طرح کہ بس جب ضرورت ہو تو نکال کے اوڑھ لو، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو واپس اس کو پاکٹ کے اندر ڈال لو۔ ہم اتنے بدگمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، اس چکر میں نہ پڑو، اور رسول اللہ نے عزتیں بانٹی، ہم عزت بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنی ذاتی زندگی دیکھیں، سب لوگ، کیا ہم نے کسی کو عزت بانٹی ہے؟ کیا ایک باپ اپنے بیٹوں کو عزت دے رہا ہے؟ کیا ایک بیٹا اپنے باپ کو عزت دے رہا ہے؟ کیا ایک بھائی اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے؟ کیا ایک مالک اپنے مزدور کی صفت کرتا ہے؟ کیا ایک خریدار اپنے بیپاری کی تعریف کرتا ہے؟ ارے نبی علیہ السلام کو دیکھو کیا بات ہے، فرمایا جو مزدور ہے نا وہ اللہ کا دوست ہے، اور فرمایا جو اچھا بادشاہ ہے نا اللہ اس سے بڑا راضی ہے، فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے نا اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، فرمایا جو بیٹیوں کا باپ ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، فرمایا جو بیٹی ہے نا یہ اللہ کی رحمت ہے، فرمایا جو بیٹا ہے نا یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کے اس کا نام بلند کرنے والا ہے، فرمایا جو پڑوسی ہے نا یہ سکے بھائی کی طرح ہے، فرمایا جو بیمار کی تیمارداری کرنے جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ پتہ تو لگے کیا ہم بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں؟ کیا ہم نے بھی کبھی کہا کسی کو بیٹھ کے کہ ہم اپنی ماں سے بڑے راضی ہیں، ہم اپنے باپ سے بڑے راضی ہیں؟ کیا ہم نے سوائے شکووں کے، سوائے تنقید کے ایک مکھی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ 90% لوگ پورے جسم کو چھوڑ کے جہاں زخم ہے بس اسی پر بیٹھ رہے ہیں۔ علماء کی برائی، اپنے لیڈران کی برائی، اپنے افسران کی برائی، اپنے بھائیوں کی برائی، اپنے پڑوسیوں کی برائی، اپنی بیوی کی برائی، اپنے بچوں کی برائی، کوئی تو ہو جس کے ساتھ تم وفادار ہو، جس کو کہو کہ میں تیرا ہوں تو میرا، ایسا کوئی بھی نہیں۔ جھانکے تو صحیح میاں صاحب کبھی اس گریبان میں، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جج نہیں لگا دیا۔ کئی لوگ بیٹھتے ہیں، میں سنتا ہوں اکثر کہ جی فلاں مسلک والے، فلاں مسلک والے، اللہ کے بندے اس مسلک کو چھوڑو۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت مولانا مفتی عبد الوحید صاحب بٹھنڈی جموں کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی مادری زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، مادری زبان میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آ گئے، کہنے لگے حضرت مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ اگر کسی کو مسلمان بنانا ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟
کسی کو مسلمان کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو مفتی فیض الوحیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگے کہ بھائی اگر کسی کو مسلمان کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے خود مسلمان ہونا پڑے گا، پہلے خود مسلمان ہونا پڑے گا۔ کہنے لگا نہیں نہیں حضرت، جیسے میں ہوں، آپ مجھے دیکھیں نا، جیسے میں ہوں، میں نے کسی کو اگر کلمہ پڑھوا، فرمایا تیری تو بات کر رہا ہوں، تیری بات کر رہا ہوں، مجھے یہ تو بتا فجر کی نماز پڑھی؟ فرمایا حضرت وہ تو میں پڑھی نہیں جاتی۔ تو فرمایا رسول اللہ تو کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے باہر ہے۔ اور 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نمازیں قضا کی، جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے کی نمازیں چھوڑ دی، فرمایا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اولاد حرام کی ہے۔ پڑھیے 11ویں والے پیر کے جتنے عاشق ہیں ان کو جا کے پہلے، اور فرمایا ایسا بندہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ تو مفتی فیض الوحیدی صاحب نے فرمایا کہ پہلے خود مسلمان ہونا پڑے گا۔ حضرت جیسے میں، فرمایا فجر کی نماز پڑھی نہیں، ظہر پڑھتے ہو نہیں، کس بات کی دعویٰ ہے کہ ہم بہترین مسلمان ہیں؟ بہترین مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ کا کہنا ماننا ہوگا، اور رسول اللہ کا کہنا سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تاکہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو بدگمانی سے بچا دے، نماز آپ کے خیالات کو اچھا کر دے، نماز آپ کے کردار کو اچھا کر دے، نماز آپ کے لب و لہجوں کو اچھا کر دے۔ تو جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں نا بھی ٹینشن سے بچنا ہے، جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ رات کو آرام سے سونا ہے، جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو روگ ہیں وہ دور ہو جائیں، تو بدگمانی دور کرنے کا بہترین اپنے دل کو پاک کرنا اور دوسروں کی تعریف کی ہمت کرنا۔ اسلام نے کہا کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی مت کیجیے۔ کئیوں میں ہمت نہیں نہ ہوتی تعریف کرنے کی، کہتے نہیں نہیں ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے اس کی برائی کرنی ہے۔ تو اگر آپ ایسی برائی کر رہے ہیں جو اس بندے میں ہے نہیں، اس بندے میں ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے جب اس بادشاہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے کسی رشتہ دار کو بلاؤ، رشتہ دار سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہیں، تو ابو سفیان اس دور میں مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بادشاہ کے قریب تھے، پہنچے تو بادشاہ نے کہا رشتہ دار بلاؤ، رشتہ دار بلائے گا، بتائے گا کہ یہ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے۔ رشتہ داروں کو اصلیت پتہ ہوتی ہے، اور رشتہ دار سارے تو اچھے نہیں نہ ہوتے۔ لیکن سنو حضرت ابو سفیان نے کیا کیا، فرمایا میں تو رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس نے مجھے رسول اللہ کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے، فرمایا بڑی کوشش کے باوجود کوئی ایسی بات ہوتی تو بتاتے، کوئی ہوگی تو بتائیں گے۔ آج کل تو اچھا کام شروع ہو گیا نا، رشتہ داروں نے بھی، یاروں دوستوں نے بھی نماز اپنی پڑھتے ہیں، کھاتے میں دوسرے کی لکھوا رہے ہیں، صدقہ خود دے رہے ہیں، کھاتے میں دوسرے کی لکھوا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نماز اپنی پڑھتے ہیں، کھاتے میں دوسرے کے لکھواتے ہیں؟ بھائی اب جس کی برائی کرو گے، جس پہ الزام لگاؤ گے، اس میں وہ برائی نہیں ہے تو یہ تمہاری نمازوں کا اجر تو اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا نا جی، یہ آپ کی نیکیوں کا ثواب تو اسی کو ملنے والا ہے نا، آپ تو پھر کنگلے کے کنگلے ہی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ خوبصورت معاشرہ بنے۔ کیسا جی، کیسا معاشرہ بنے؟ خوبصورت۔ اگر میں اس بات کو آگے لے چلوں تو بہت لمبی گفتگو چاہیے، اور یہ گفتگو جا کے سیدھی پارلیمنٹ پر ختم ہوگی کہ کس طرح آپ اس عادت کو اپنا کے عزت دارانہ طریقے سے اقتدار میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ آپ اس بیماری کو چھوٹی بیماری نہ سمجھیے، یہ جو غیبت کی بیماری ہے اور بدگمانی کی بیماری ہے اور حسد کی بیماری ہے،
اس نے صرف آپ کی صحت کو نہیں نقصان پہنچایا، آپ کی اجتماعیت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کی سیاسی طاقت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کی جماعت کی نماز کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کے شادی بیاہوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کے محلے کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ ہم دوسرے سے بدگمان ہیں؟ نہیں، بدگمان ہونے سے رابطے ٹوٹ گئے ہیں، بدگمان ہونے سے رابطے ٹوٹ گئے ہیں، بدگمان ہونے سے طاقت بکھر گئی ہے، مان ہونے سے ہوا اکھڑ گئی ہے، اب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹی بیماری ہے؟ نہیں، کہتے ہیں نا، گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا، کہتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے جی؟ قبض ہے پیٹ میں۔ اگر یہ ٹھیک نہ ہونا تو پہلے پھیپھڑوں کو خراب کرتی ہے، پھر گردے کو خراب کرتی ہے، پھر دل کی بیماری لگاتی ہے، پھر کینسر کی بیماری لگاتی ہے، پھر گٹھیے کی بیماری لگاتی ہے۔ اور وہ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ نہیں صرف قبض ہی، ارے نہیں، یہ جو بیماری کی ابتدا ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح جو بدگمانی ہے، اسی طرح جو حسد ہے، اسی طرح دوسروں کے دلوں میں جو آپ اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے، اس نے آپ کے کاروبار کو محدود کیا ہے، اس نے آپ کے رشتوں کو محدود کیا ہے، اس نے آپ کی سیاسی طاقت کو محدود کیا ہے، اس نے آپ کی انفرادی طاقت کو بخیر دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی زیادہ بدگمانی کو دل میں سے ختم کریں گے، اللہ اتنی عزت عطا فرمائیں گے، اللہ اتنی طاقت عطا فرمائیں گے۔